Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of mineral nutrition. पिछली वीडियोस में हमने कुछ ज़रूरी बातें मिनरल न्यूट्रिशन के हवाले से देख ली, जिसमें पहले हमने मिनरल्स को क्लासिफाई किया कि मिनरल्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ़ बातें उनके बारे में देख ली और फिर हमने चंद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके रोल्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, फिर हमने कुछ कोलाइड्स की बात की, क्योंकि हमारे ये आयन एब्जॉर्प्शन में कोलाइड बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पिछली दो वीडियोस में हमने कोलाइड के सरफेस एरिया और उनके चार्जेस की बात की। अब हम आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पे, जो एब्जॉर्प्शन है। इसको हम बड़े मुख्तसर तरीके से देखेंगे जितना आपके कोर्स के अंदर है, और मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आप अगले सेमेस्टर्स में इसको पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट अपटेक की बात हम करते हैं। तो पानी की एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा फ़र्क है कि जो पानी था, वाटर, हमने पढ़ा है कि वाटर जो है वो पौधे के अंदर वैसे तो दो तरीक़ों से आता है, लेकिन ज़्यादातर वो क्या है, एपोप्लास्ट के ज़रिए एंटर होता है। और उम्मीद है कि आपको ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में होगा कि ये प्लांट के सेल्स हैं। तो ये जो कंटिगुअस साथ वाले सेल्स होते हैं, ये प्लांट के सेल्स हैं। तो इनके सेल वाल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ये उनकी सेल वाल है। और फिर इधर मज़ीद सेल्स हैं, ये टिश्यू है। तो अब ये जो सेल वाल वाला एरिया है, तो पानी की मूवमेंट, अगर हम एक पेन का कलर चेंज कर लें वाटर की मूवमेंट को शो करने के लिए, तो अब पानी जो है वो इस तरीके से जा सकता है, ये सेल वाल के साथ साथ। तो ये जो सेल वाल्स हैं ये क्या बनाती हैं, इनको हम कहते हैं एपोप्लास्ट। यानी पानी सेल्स में दाखिल नहीं होता, बल्कि पौधों की जो सेल वाल है, चूँकि उसमें ऐसा मटेरियल होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा ये है कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो इस रास्ते से ये जो सेल वाल्स हैं ये एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं पानी के लिए, विच इज़ नोन एज एपोप्लास्ट। लेकिन जो मिनरल्स की ट्रांसफ़र है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि वो इस तरह फ्रॉम सेल वाल टू सेल वाल या सेल के बाहर से वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। दे मस्ट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एब्जॉर्प्शन के होने के लिए जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स में दाखिल होंगे उस वक्त जब तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूट है, तो ये हमने पढ़ा है कि ये उसके क्या हैं, रूट हेयर्स हैं। तो अब ये रूट हेयर्स हैं, तो जो साल्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सिंपली साल्ट्स लिख देते हैं, दे मस्ट क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। तो वो ऐसे आएंगे इधर से। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक एपिडर्मिस का सेल है, तो अब ये इसके अंदर दाखिल होंगे और फिर इससे दूसरे सेल में जाएंगे, सेल टू सेल मूवमेंट इनकी होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। तो साल्ट्स की जो मूवमेंट है, मिनरल्स की जो मूवमेंट है, वो सिम्प्लास्ट के ज़रिए है, न कि एपोप्लास्ट के ज़रिए। तो ये जो है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुज़रना होगा, तो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी सिम्प्लास्ट, और आखिरकार वो जाते हैं जाइलम पर। और जब जाइलम को जाते हैं तो फिर उसके बाद दे आर फ्री टू मूव विद इन द जाइलम। जिधर जाइलम जाएगी तो वो उनको साथ ले जाती है। तो जाइलम के अंदर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दी रेस्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है रूट्स का, वो क्या है, वो एक सेलुलर प्रोसेस है, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। यानी ये सिंपली नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन से बस वो बाहर से सेल वाल्स के ज़रिए और पौधे के अंदर जो है वो चला जाएगा या चले जाएंगे मिनरल्स, बल्कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है
سمپلاسٹ کے راستے سے جانا ہے، تو ایک سیل سے نکل کے تو یہ سیل ہے، اس کے ساتھ دوسرا سیل ہے، تو جو نیوٹرینٹس آئیں گے تو ادھر سے اس سیل میں، پھر اس سیل میں، اور پھر اگلے سیل میں، سو سیل ٹو سیل موومنٹ ان کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ایوری ٹائم جب وہ ایک سیلس کے اندر داخل ہوتے ہیں اینڈ دے لیو دا سیل، تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے بھی یہ پلازما میمبرین کو کراس کریں گے، اور جب باہر نکلیں گے پھر پلازما میمبرین کو کراس کریں گے، اور جب دوسرے سیل میں داخل ہوں گے تو اس کی پلازما میمبرین کو کراس کریں گے، اور پھر جب اس سے نکلیں گے تو پھر سو دے ہیو ٹو کراس پلازما میمبرین وین دے انٹر، جب ان کی انٹری ہوتی ہے، اینڈ وین دے ایگزٹ، جب وہ اس سیل سے نکلتے ہیں۔ تو انٹری اور ایگزٹ دونوں میں ان کو کیا ہے، دے مسٹ کراس دی پلازما میمبرین۔ تو ان پہ وہ تمام رولز، وہ تمام قوانین، وہ تمام طریقے اپلائی ہوں گے جو کہ میمبرین کی ٹرانسپورٹ میں آتی ہیں۔ تو میمبرین کی ٹرانسپورٹ کے جو پروسیسز ہیں یا جو کانسیپٹس ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سیمسٹر میں سیل بائیولوجی میں۔ ایک سمپل ڈیفیوژن کہلاتا ہے، دوسرے کو ہم فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے۔ تو ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ڈائیگرام آ رہی ہے جو کہ ان تینوں پروسیسز کو شو کر رہی ہے، اور اس میں جو ابھی ہم نے 3 پروسیسز کا نام دیکھا، ان کا ٹائٹل کہ سمپل ڈیفیوژن، فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن یہ پہلا تھا، اور یہ فیسیلیٹیٹڈ دوسرا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں پیسیو ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں۔ پیسیو ٹرانسپورٹ یہ ہم ڈیفیوژن کے چیپٹر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو پڑھا تھا، ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پلانٹ فزیالوجی کورس میں۔ تو یہ پیسیو پروسیس ہے، وداؤٹ دی ایکسپینڈیچر آف انرجی، اس کے اوپر سیل نے کسی قسم کی کوئی انرجی جو ہے وہ اسپینڈ نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ آپ کے سامنے سمپل ڈیفیوژن ہے۔ سمپل ڈیفیوژن یہ ہے کہ میٹیریل جو ہے وہ سمپلی سیل میمبرین کو کراس کرتا ہے اور دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ آؤٹ سائڈ ہے، آؤٹ سائڈ دا سیل ہے، اور یہ ان سائڈ ہے، تو آل a molecule has to do is to cross the membrane and move to the other side۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سمپل ڈیفیوژن، نارمل جو ڈیفیوژن ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جیسے اس کے نام سے آپ دیکھیں فیسیلیٹیٹڈ، فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں کسی چیز میں، کسی پروسیس میں یا کسی چیز کی ہیلپ کرنا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اب ہے تو یہ ڈیفیوژن، یعنی یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کے تحت، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کے لیے کیمیکل پوٹینشیل کا لفظ پڑھا تھا، جو انرجی ڈفرینس ہے، اس کا فری انرجی ڈفرینس دونوں سائڈ پہ، آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ، تو یہ موومنٹ تو اس کے تحت کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈیفیوژن کو کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ممکن بنایا جاتا ہے۔ ان مالیکیولز کے لیے ڈائریکٹلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ آئیں اور سیدھے میمبرین میں سے گزر جائیں، بلکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اسٹرکچر، دیز آر ایکچولی میمبرین پروٹینز، مختلف قسم کی میمبرین پروٹینز ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کو 2 طریقوں سے شو کیا ہے، ایک اس راستے سے اور ایک ایسے، اس کا ایک چینل بنا ہوا ہے، وہ دوسرے اس چینل سے جو ہے سیل کے اندر جا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں پروسیسز جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹڈ میں آتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے یہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ انرجی کنزیومنگ پروسیس ہے، ایکٹیو ٹرانسپورٹ۔ اس پہ یہ ہے کہ سیل مسٹ اسپینڈ سم انرجی، تو جب تک ایکسپینڈیچر آف انرجی نہیں ہوگا یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا پروسیس نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ پیسیو پروسیسز ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایکٹیو پروسیس ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی ڈائیگرام ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے نیوٹرینٹ جو ہے وہ کراس کرتے ہیں۔ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں آگے کہ واٹ ڈز اٹ مین۔ تو ڈیفیوژن کے لیے یہ ایک ایڈولف فکس، اس نے تقریباً 18 جو یہ تھا 19 سینچری 1885 میں، تو اس نے یہ لاس پیش کیے تھے ڈیفیوژن کے، جس میں فک کا فرسٹ لا ہے اور سیکنڈ لا ہے۔ تو فکس لا ہمیں ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، آپ کو ایک ڈیفیوژن کے پروسیس کا آئیڈیا دیتا ہے۔ تو فکس لا کہتا ہے کہ ریٹ
وہ شرح جس سے مالیکیولز موو کرتے ہیں، ڈیفیوز کرتے ہیں کہاں، ایک ریجن سے دوسرے ریجن کو، تو ان کا یہ جو ریٹ ہے، یہ جو ان کی موومنٹ ہے، کتنے مالیکیول جائیں گے، یہ فنکشن ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر، کنسنٹریشن ڈفرینس کے اوپر۔ تو کنسنٹریشن ڈفرینس جو ہے یہ موومنٹ آف مالیکیول کو ڈٹرمن کرتی ہے، کس چیز کو، اس کے ریٹ کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اب یہ لا جو ہے اس کی ایکچول جو ایکویشن ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کس کے اوپر، ایک سیل کے اوپر، ممبرین باؤنڈ سیل کے اوپر، تو پھر فکس لا جو ہے اس کی ایکویشن یہ بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ فلکس ہے ایف، یعنی موومنٹ آف مالیکیولز، اور یہ پھر اٹ از ایکول ٹو پی اے سی ناٹ مائنس سی آئی۔ تو یہ کوانٹٹیز کیا ہیں، تو پہلے تو آ گیا ایف، یہ فلکس ہے۔ فلکس کیا ہے، اماؤنٹ آف سلیوٹ جو کہ ایک ممبرین کو کراس کرتا ہے پر یونٹ ٹائم میں، یعنی ایک ممبرین ہے تو اس کو کتنی اماؤنٹ آف سلیوٹ ایک یونٹ ٹائم میں، فار ایگزامپل ہم سیکنڈ لے لیتے ہیں یا منٹ لے لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک یونٹ آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سلیوٹ اس ممبرین کو کراس کرتا ہے ایک یونٹ ٹائم میں، تو یہ ہو گیا فلکس۔ اب فلکس جو ہے وہ ان کوانٹیٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، از ایکول ٹو پی اے انٹو بریکٹ میں پھر سی ناٹ مائنس سی آئی۔ تو اب یہ کیا ہیں، یہ کوانٹیٹیز۔ اب اس میں جو اے ہے یہ کراس سیکشنل ایریا جو جس راستے سے ڈیفیوژن ہو رہا ہے، فار ایگزامپل یہ ریجن ایم ہے اور یہ ریجن این ہے، تو اب یہ جو راستہ بنتا ہے ایم سے این کو ڈیفیوژن کا، یہ ڈیفیوژن پاتھ ہے۔ اور چونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سیل کی، ممبرین باؤنڈ سیل کی، تو یہ راستہ جو ہے، یہ جو ڈیفیوژن پاتھ ہے، یہ کیا ہوگی، یہ سیل ممبرین ہوگی، کیونکہ جو ڈیفیوژن ہو رہا ہے وہ اکراس دا ممبرین ہو رہا ہے، اس ممبرین کے آر پار۔ تو یہ جو اے ہے، کراس سیکشنل ایریا ہے ڈیفیوژن پاتھ کا، وہ اب سیل کے حوالے سے کیا ہوگا، ایریا آف دا سیل ممبرین، کہ یہ جو سیل ممبرین ہے اس کا کتنا ایریا ہے جو کہ ڈیفیوزنگ مالیکیول کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیفیوز کر سکتے ہیں، یہ سیل ہے۔ تو اب یہ ممبرین کا سرفیس ایریا ہے جو کہ ڈیفیوزنگ مالیکیولز کو اویلیبل ہے، تو یہ ہو گیا اے۔ اور پی جو ہے یہ پرمیبلٹی کوایفیشنٹ ہے، پرمیبلٹی، کیونکہ وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فنکشن ہے کنسنٹریشن ڈفرینس کا، تو جب ہم نے وہ ڈائریکٹ پروپورشن یا انورس پروپورشن کی سمبل ہٹائی تو پھر ایک کانسٹنٹ لگانا پڑتا ہے، تو یہ پرمیبلٹی کوایفیشنٹ ہے۔ اور یہ کوایفیشنٹ جو ہے یہ میجر کرتا ہے کس چیز کو، ویلاسٹی پر سینٹی میٹر، جس میں کہ سیلوٹ کیا کرتا ہے، کراس کرتا ہے ممبرین کو، تو پر سینٹی میٹر وہ جو کراس کرتا ہے یہ اس کی پرمیبلٹی کوایفیشنٹ بنتی ہے، جس کو ہم پی کہتے ہیں۔ اور یہ پی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سیلوٹ ہوگا اور جو بھی ممبرین ہوگی تمام کے لیے یہ سیم ہے، بلکہ یہ اسپیسیفک ہے، کس کے لیے، پرٹیکولر ممبرین سیلوٹ کمبینیشن، کس قسم کی ممبرین ہے اور کس قسم کا سیلوٹ ہے، تو اس کے لیے ان کی اپنی، یعنی ہر ایک سیلوٹ اور ممبرین کے لیے پی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اسپیسیفک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یونیورسلی اپلائی کریں۔ اور یہ جو ہے دس از دی کنسنٹریشن گریڈینٹ بٹوین دا ٹو ریجنز، اور اس کیس میں ہمارے پاس سیل آ جائے گا کہ یہ سیل کا ان سائڈ ہے اور یہ سیل کا آؤٹ سائڈ ہے، تو یہ دو ریجنز ہیں، اس میں کنسنٹریشن کا ڈفرینس کہ باہر کنسنٹریشن کتنی ہے اور اندر کنسنٹریشن کتنی ہے، تو یہ سی ناٹ مائنس سی آئی۔ تو یہ ہو گیا فکس لا جو کہ ہمیں ڈیفیوژن کے بارے میں بتاتا ہے، سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ اب ہم ڈیفیوژن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سیل ممبرین ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو میجر کمپاؤنڈز ہیں، ویسے تو اس میں مختلف قسم کے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ دو کمپاؤنڈز جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لپڈ بائی لیئر ہے اور دوسری پروٹینز ہوتی ہیں جو انٹیگرل یا پیریفرل پروٹینز ہوتی ہیں۔ تو لپڈ بائی لیئر آپ کو پتہ ہے یہ نان پولر ہوتی ہے، سوائے اس کے پولر ہیڈز کے، اس کا جو میجر ریجن ہے، تو یہ اگر ہم ایک چھوٹا سا حصہ بنا لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لپڈ بائی لیئر ہے، یہ دوسری سائڈ کے مالیکیول ہیں۔
تو یہ ہم نے ایک پورشن بنا لیا لپڈ میمبرین کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو پورشن ہے دس از نان پولر. سوائے ان پولر ہیڈز کے باقی جو اس کا میمبرین کا جو مین ایریا ہے وہ کیا ہے, وہ نان پولر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو نان پولر مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ لپڈز میں سالوبل ہیں وہ تو آرام سے اس میمبرین میں سے گزر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نان پولر ہیں. میمبرین کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی نان پولر ہے, سو دے کین ایزیلی کراس دی سیل میمبرین. اور جو بایولوجیکلی امپارٹنٹ مالیکیولز ہیں اس میں کچھ نان پولر ہیں, زیادہ تر جو ہیں وہ کیا ہیں, پولر ہیں. تو اب اس میں آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, NH3 ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیل میمبرین میں سمپل ڈیفیوژن کے ذریعے آرام سے گزر جاتے ہیں کہ ان کی سائز بھی چھوٹی ہے اور یہ آرام سے گزر سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی ان گیسز کی کہ یہ آسانی سے سیل میمبرین سے گزر سکتی ہیں. اب اس کے بعد ہم پانی کی بات کرتے ہیں کہ پانی آپ کو پتہ ہے اٹ از ہائیلی پولر مالیکیول. اس کے دو پولز ہیں, ایک پازیٹیو چارج اور ایک نیگیٹو چارج والا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیفیوژن بڑا ریپڈ ہوتا ہے سیل میمبرین, یعنی پانی آرام سے سیل میمبرین میں سے گزر سکتا ہے. تو یہ کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ پانی جو ہے چونکہ پولر مالیکیول ہے تو ڈائریکٹلی لپڈ بائلیئر میں سے تو نہیں گزر سکتا, اس کے اپنے چینلز ہیں. ان چینلز کو کیا کہتے ہیں, ایکوا پورنز, یعنی ایسے پروٹین کے بنے ہوئے چینلز ہیں جس میں سے پانی گزرتا ہے تو سمپل ڈیفیوژن کے ذریعے. تو یہ پانی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.